नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और अब हम आयत नंबर 54 की तिलावत करते हैं और इसकी तर्जुमा और तफ़सीर हम देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फ़ुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फ़ुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो वक्त भी याद करो कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर बड़ा जुल्म ढाया है, लिहाजा अपने खालिक के हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को बतौर सज़ा हलाक कर दो। इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। फिर इसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली। यकीनन वो बड़ा ही तौबा कबूल फरमाने वाला और बहुत मेहरबान है। अब इस आयत का हम लफ्ज़ी तर्जुमा भी देखते हैं और उसके साथ साथ तफसीर देखते हैं। ये बहुत ही अहम आयत है और आजकल के हालात के ऊपर भी पूरी तरह से मुंतबिक होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ और याद करो वो वक्त और जब क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली कौमी ही लिए कौम ही अपनी कौम को या कौमी ए मेरी कौम इन्नकुम बेशक तुम सब ने ज़लम तुम में जुल्म है असल में रूट और जुल्म किया तुम ही इसका तर्जुमा है कि तुम सब ने अपने ऊपर जुल्म किया है। आफ़ुसकुम आफ़ुस जो है ये नफ्स की जमा है, यानी जानों पर अपनी जानों पर जुल्म किया है। और किस वजह से जुल्म किया है? बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल। बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल में जो असल में जो फ़ेल है वो अख़ज़ा यअख़ुज़ु है और अख़ज़ा लेने पकड़ने के मानों में भी इस्तेमाल होता है और यहाँ बनाने के मानों में कि तुमने बना लिया तुमने अल इज्ला। अब इज्ल को क्या बनाया? यहाँ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को चूँकि शिर्क सख्त नापसंद है तो यहाँ माबूद का जिक्र नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने माबूद बनाया, उसकी इबादत करने लगे थे कि तुमने बछड़े को बना लिया। इज्ल बछड़े को कहते हैं, बना लिया था माबूद। अब तुम क्या करो? फ़तूबू इला बारिकुम। फ़तूबू यानी ताबा इसका रूट है, बस तुम तोबा करो तुम सब। वाओ अलिफ जो है जमा के लिए है कि तुम सब तोबा करो इला तरफ बारिकुम। बारी जो है अलबारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है, खालिक के लिए, यानी वो जो कि पैदा करने वाले के लिए ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। और अलबारी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है और इस अल्लाह ताला की इस सिफ़त का जो है ये पीछे यानी इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन है कि जो उन्होंने बछड़े को माबूद बनाया। अलबारी जो है बरा ये अल्लाह ताला बरा यबरऊ से इसम फ़ाइल जो है बारी है और अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। इसका मतलब ये होता है कि बग़ैर किसी मादे के या मैटर के सिर्फ़ हरफ़ कुन कहकर अशिया को वजूद में ले आना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात जब भी कुरान में आती हैं तो उसका रिलेशन पिछले वाक़े से बहुत ज़्यादा होता है। अब ये वो वाक़या यहाँ पे यानी वाक़े का वो हिस्सा बताया जा रहा है कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोहे तूर पर तौरात के लिए और अहकाम देने के लिए बुलाया तो पीछे से इनकी कौम इस कदर नाशुक्री और इस कदर एहसान फरामोश निकली कि पीछे से उन्होंने उस बछड़े को माबूद बना लिया। और इस वाक़े का सिर्फ इतना ही हम हिस्सा हम जिक्र करेंगे क्योंकि तफसीली वाक़या फिर आगे जाके सूरह आराफ में भी आएगा। तो अब इसमें आप देखें कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी सिफ़त जो है वो इस वजह से अलबारी का यहाँ पे कहा, खालिक या रब नहीं कहा,
کہ اللہ ہی الباری معبود صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر اتنی قوت و طاقت ہو کہ بغیر کسی چیز کے وہ دوسروں کو جو ہے وہ بنا سکے۔ تو جس کو تم معبود بنا رہے ہو اس کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو شرک سے اس کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بات کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے اس کو تم کس طرح سے اس کو عبادت کے لائق جو ہے سمجھتے ہو۔ عبادت کے لائق تو وہ ہستی ہے جو کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنا سکتی ہے اور صرف ایک کلمہ کن سے جو ہے وہ ساری کائنات کو بھی وجود میں جو ہے وہ لا سکتی ہے۔ تو وہ ہستی اور صرف وہی ہستی اس لائق ہے کہ صرف اور صرف اسی کو معبود جو ہے بنایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں پہ ان کے جرائم بھی بتائے اور پھر ان کی نافرمانیوں کی سزا بھی جو ہے وہ بتائی۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ تم نے یہ ظلم کیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو سخت سرزنش بھی کی اور پھر ان کو یہ اللہ کے یہ حکم سنایا کہ فتوبوا الی بارئکم، یعنی تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگو۔ اور ہوا یہی تھا کہ پھر بنی اسرائیل ظاہر پریشان ہوئے اور پشیمان بھی ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ہم اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگیں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی یہ صورت جو ہے تجویز کی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو یہ جو تھی یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کو سجدہ کیا تھا اس کو وہ لوگ قتل کریں گے جو بچھڑے کو سجدہ نہیں کرتے تھے، یعنی کیونکہ اس وقت بھی 3 گروپس جو ہیں بن گئے تھے کہ ایک گروپ وہ تھا جو سجدہ کرتا تھا، ایک گروپ وہ تھا جو منع کرتا تھا اور ایک گروپ وہ تھا جو غیر جانبدار رہا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بتائی اور یہی ہمیں اس تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اندھیرا سا چھا گیا اور اس میں یہ سارے کے سارے بیٹھ گئے جنہوں نے قتل یعنی جنہوں نے سجدہ کیا تھا اور وہ پھر ان کو قتل کرنا شروع ہو گئے جو غیر جانبدار جو ہیں وہ رہے تھے۔ اور پھر یہ اندھیرے کے بعد یعنی 70,000 بنی اسرائیل جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے۔ تو یہ بظاہر ایک عجیب سی بات لگتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے بہت سے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ دنیا کی کون سی ایسی کوئی گورنمنٹ ہے جو قانون فوجداری کے بعد جو شدید مجرم یا لٹیرے یا ڈاکو ہوتے ہیں ان کو صرف معافی طلب کرنے پہ چھوڑ نہیں دیتی۔ اور یہ تو قانون کا بھی ایک پوری طرح سے یہ بات ہے کہ جب کوئی بھی جرم جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور مجرم اعتراف جرم بھی کر لیتا ہے تو پھر اگر وہ سچے دل سے معافی بھی مانگ لیتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس پر سزا ضرور ہی لاگو ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ چونکہ نادم ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے تو حشر میں وہ دھلا دھلایا پاک و صاف اور حاضر ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جب یہ سب قتل ہوئے تو نبی سب پریشان بھی تھے، اداس بھی تھے، تو اس وقت نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ سب شہادت کا درجہ پا گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں حشر میں آخرت میں جو ہے ضرور ہی جنت میں داخل کرے گا کیونکہ انہوں نے سچی توبہ کر لی تھی اور پھر اپنی سزا بھی جو ہے وہ بھگت لی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے حالات کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آج کے مجرم جو دندناتے پھرتے ہیں، آج جو اس قدر ہمارے معاشرے میں جرائم بڑھ چکے ہیں، ایسے جرائم ہیں کہ روح بھی کانپ اٹھتی ہے اور ایک بندہ جو ہے اپنے گھر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مجرموں کو جو ہے کسی پشت پناہی حاصل ہے اور کسی طرح سے ان کے جرائم کی وہ سخت اور شدید جو ہے وہ سزا نہیں دی جاتی۔ اسلام اصل میں مجرم کو جو ہے وہ طاعون کے چوہا سمجھتا ہے کہ اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معاشرے کی صفائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی چیزیں ہمیں تورات میں بھی ملتی ہیں اور بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سناتے ہوئے اللہ رب العالمین آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر آج مجرم کو سخت ترین سزا دی جائے تو کل کوئی بھی مجرم جو ہے کسی قسم کا جرم کرنے کی جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتا۔ آج اگر چور کو پتہ ہو کہ چوری کرنے پر میرا ہاتھ کٹے گا، آج ایک زانی کو پتہ ہو کہ اگر اس کے لیے سخت اور شدید سزا ہے، اس کو یا تو رجم کیا جائے گا اگر وہ شادی شدہ ہے یا اس کو سخت کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اسی طرح اگر
اگر قاتل کو پتہ ہوگا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا قصاص لیا جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مجرم جو ہے آج اس طرح سے دندناتا نہ پھرے اور آج معاشرے کا امن و امان جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جب اللہ رب العالمین نے قصاص کی سزا رکھی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اس وقت کے جو عرب تھے وہ عشش کر اٹھے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، اور حدود جو ہیں اگر کسی کے اوپر حد لگے گی تو یہی واویلا مچایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت یہ وحشیانہ اور اذیت ناک سزائیں ہیں اور انسان کے اوپر بڑی ظلم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی معاشرے میں اسلامی قانون کا نافذ ہونا، کسی حد کا جاری ہونا جو ہے 40 دن یا کسی اس میں 30 دن کی بارش سے بھی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جرائم کی سزا اگر اتنی شدید ہوگی تو ضرور ہی جرم جو ہے وہ ختم ہوں گے۔ اور ان حدود کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ریاست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہاں جرائم تھے ہی نہیں، اس لیے کہ مجرم کو پتہ تھا کہ مجھے پکڑا جائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان ساری آیات جو ہم نے پڑھی ہیں 53 اور 54، اس سے حکمت اور بصیرت ہمیں یہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اقوام جو کہ فرقان یعنی حق و باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت کو پا لیتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے جرائم سے کو جو ہے ان سے بچا لیتا ہے اور وہ صحیح زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اور جو قوم یا افراد اس نعمت فرقان سے محروم رہتے ہیں تو پھر ان کا کیا آتا ہے کہ خرافات، لا یعنی اور بے مقصد باتوں میں جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی بنی اسرائیل نے کیا، اور یہی بات آج ہماری قوم میں بھی نظر آتی ہے۔ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، افراد اور قوم ٹی وی، کیبل اور بیہودہ کھیل تماشوں میں مصروف ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو بچھڑے کی پوجا کی تھی، آج صرف بتوں کی وہ پوجا نہیں ہو رہی بلکہ خواہشات کے پیچھے چلنا بھی ہوائے نفس ہی کی پرستش ہے۔ اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے جو ہے لگا ہوا ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی فرقان عطا کی ہے، ہمیں بھی کتاب دی ہے، اللہ ہمیں اس کتاب کے سائے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح طور پر پڑھنے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔